औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी के बारे में जब कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे ये एक तवील सड़क का सफ़र है और ये कोई मोटरवे नहीं है कि जिसके अतराफ़ का मंज़र भी बहुत खूबसूरत हो और जिसमें आपको आसमान भी नज़र आए और जिसमें आपको कोई एफ़र्ट भी ना करनी पड़े और बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग हो। बस आप अपनी लेन में चलते रहें और सफ़र तय हो जाए। बल्कि मुझे लगता है ये जीटी रोड का सफ़र है, जिसमें बहुत से स्टेशंस आते हैं, बहुत सी गाड़ियाँ आपके सर पे आके इतना प्रेशर हॉर्न बजाती हैं कि मुझे रास्ता दो। हालांकि आप अपनी सही लेन में होते हैं, लेकिन आपको अपनी लेन छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है उस प्रेशर हॉर्न की वजह से। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप किसी गुंजान इलाके से गुज़र रहे होते हैं तो आपको बहुत एहतियात से ड्राइव करना पड़ती है। एकदम से रश होता है, वहाँ कोई ट्रैफिक कवानीन नहीं होते। अचानक से कहीं से भी कोई भी सामने आ सकता है। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, आपको बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है, आपको बहुत माइंडफुल रहना पड़ता है कि किसी का भी कोई नुकसान ना हो और आपका सफ़र भी बख़ैर व आफ़ियत कट जाए। ऐसा है ना? बाज़ औक़ात ये भी होता है इस सफ़र में कि किसी ऐसे इलाके से आपको गुज़रना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मानूस इलाकों का ही आप सफ़र करें। मानूस के साथ साथ बहुत से नामानूस लोगों से भी वास्ता पड़ सकता है, नामानूस इलाकों से भी, जहाँ के दस्तूर, जहाँ के कानून, जहाँ की सोच आपकी सोच से बहुत मुख्तलिफ होती है। हो सकता है वहाँ शाम हो जाए और वहाँ आपका ठहरना ज़रूरी हो जाए, वहाँ आपको कुछ वक्त गुजारना पड़े। तो इस तरह से वक्त गुजारना कि ना आप दूसरों के लिए हार्मफुल हों और ना दूसरे आपको कोई नुकसान पहुँचा सकें। और बात सिर्फ जिस्मानी हिफाजत की नहीं होती, बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसी जगह पे वक्त गुजारना पड़ता है, कुछ ऐसी संगतों में वक्त गुजारना पड़ता है कि जहाँ की नफ्सियात, जहाँ की अप्रोच, जहाँ की फ़िक्र, जहाँ के ख़यालात आपको मजबूर करते हैं कि आप हमारे सांचे में ढल जाओ। हालांकि वो गलत हो सकते हैं और ऐसे में हिफाजत करना अपनी सोच की, अपनी फ़िक्र की, अपनी आइडियोलॉजी की, अपने अकीदे की बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो यही लगता है ज़िंदगी कुछ ऐसे ही सफ़र का नाम है जिसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। कभी बहुत खूबसूरत मंज़र भी होते हैं। जब कभी मैं फैसलाबाद जाती हूँ या आती हूँ मोटरवे पे, तो मैं वो जो कायनात की वुसअतें हैं और वो जो हर निशानी बात कर रही होती है अल्लाह की, वो जो बादल हैं, ये जो हवा छू के गुज़रती है, ये किस कदर खूबसूरत एहसास होता है। कभी दिल चाहता है जब आप 120 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे होते हैं कि शीशे नीचे कर दें और इस जो तेज़ी से छूती हुई हवा है, इसको महसूस करें, ये भी कुछ कह रही है। फिर आसपास के मंज़र, और अगर तो कोई पहाड़ी इलाकों का सफ़र हो तो मुझे तो लगता है पहाड़ बात करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। एक अजीब सी उनमें रूहानियत होती है, अल्लाह से कनेक्शन का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा कोई मैकेनिज़्म है मुझे लगता है पहाड़ों में। उनकी अपनी कोई ख़ास वाइब्स हैं, इसलिए कुछ लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो वो पहाड़ों पे जाते हैं कि कनेक्शन जल्दी डेवलप हो जाता है। तो ये जो आसमान की वुसअतें हैं, बाज़ औक़ात हम कभी सर उठा के आसमान को देखें तो सही, रात को तारों को देखें, चाँद को देखें। कभी चाँद जब पूरे का पूरा होता है, फिर उसका सफ़र पूरे से आधा और आधे से बिल्कुल बारीक, ये क्या है? ये सारी निशानियाँ ही तो हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कभी सुबह सवेरे जब हम घर से निकलते हैं कि हम कोशिश करें कि सुबह सवेरे हम अपनी मंज़िल पे पहुंच जाएं, तो रास्ते में जब सूरज तुलू हो रहा होता है, वो सारा सफ़र कितना खूबसूरत होता है।
کبھی تہجد کے بعد جب نکلتے ہیں اور فجر کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں کسی جگہ پہ، بلکہ فجر کے قریب تو نہیں، سورج نکلنے کے فوراً بعد، تو وہ سارا جو احساس ہوتا ہے وہ سفر کا وقت بہت ہی مجھے لگتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ وقت بات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے جوڑ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے وہ لگتا ہے کہ بہت لاؤڈلی کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور دور سے اورنج کلر کا سورج نظر آتا ہے ڈوبتا ہوا، کیسا لگتا ہے وہ؟ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کہیں یہ ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کسی کو یہ طلوع ہوتا نظر آتا ہوگا۔ تو یہ زندگی کے سفر میں یہ بہت سے منظر ہوتے ہیں، بہت سے دلربا منظر بھی، بہت سے ایسے منظر بھی جہاں اپنے دامن کو بہت بچا کے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کانٹے دار کوئی جھاڑیوں والا راستہ ہو اور آپ کو اس طرح سے اس تنگ راستے سے گزرنا پڑے کہ میرے کہیں کپڑے جو ہیں وہ نہ پھٹ جائیں یا کوئی کانٹے مجھے نہ چبھ جائیں۔ یہ کیوں میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں؟ تو جناب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آج کیسی باتیں کر رہی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کہف کہف کہف، بس یہ لفظ میرے اندر چل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے سفر میں کسی کہف میں پناہ لینا چاہتا ہے، کوئی ایسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے ڈھانپ لے، جو اسے سیکیور کر دے، جو اسے تحفظ فراہم کرے، جہاں اس کی سروائیول ہو سکے، جہاں وہ کسی بھی طرح کے فتنے سے بچ سکے، جہاں اس کا عقیدہ، جہاں اس کی سوچ، جہاں اس کی فکر پنپ سکے یا محفوظ رہ سکے، جہاں وہ ہر شر سے محفوظ ہو سکے، جہاں غیب سے اس کے لیے اسباب فراہم کر دیے جائیں۔ کہف میرے لیے تو وہ بھی کہف ہے کہ جب انسان کسی چیز میں بہت غمزدہ ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ بس چادر اوڑھ کے اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا لے، ایک اپنی کہف، ایک اپنی دنیا، جہاں اسے لگتا ہے اس کا خیال یکسو ہو گیا ہے، جہاں اسے لگتا ہے کہ اب اس نے ایک ایسی جگہ پہ پناہ لے لی ہے جہاں اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کچھ بڑھ گیا ہے، جہاں اسے لگتا ہے میں گرد و پیش سے کچھ بے خبر ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے کہف ایک ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں خاموشی ہو، جہاں سکون ہو، جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو۔ بچپن میں جب ہم درسی کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں ایک نظم ہوتی تھی جس سے کچھ امیج یہ بنتا تھا کہ دور کہیں پہ کٹیا ہو اور پانی کا چشمہ ہو، اور مجھے تو ڈیفوڈلز بھی یاد آتی ہیں۔ ڈیفوڈلز کی ابھی بات ہو رہی تھی، اور جیسے ہی ڈیفوڈلز کی میں نے بات شروع کی تو اچانک میرے موبائل پہ ایک ان نون نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ میں نے جب کال اٹینڈ کی تو اس نے مجھے کہا کہ میں رائڈر ہوں، بلاسم سے آیا ہوں آپ کے لیے پھول لے کر۔ ایکچولی ایک فرینڈ ہوتی ہیں مانچسٹر میں، تو انہوں نے خاص طور پہ یہ پھول بھجوائے، ڈیفوڈلز، بہت ہی خوبصورت، جو ایسی دل میں اتر جانے والی خوشبو۔ زندگی میں ایسے پلیزنٹ سرپرائزز بھی ملتے ہیں، ذرا سوچئے کتنا خوبصورت احساس۔ وہ جو ہم بچپن میں کبھی یہ پڑھتے تھے نظم ڈیفوڈلز، تو اس کا تھیم کیا تھا کہ یہ جو ڈیفوڈلز ہیں ان کی خوبصورتی، ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لو، اور جب زندگی تمہیں زیادہ خوش ہونے کا موقع نہ دے تو تم آنکھیں بند کر کے اس منظر میں گم ہو جانا جو تم نے اپنے اندر اتار لیا ہوا ہے، اپنے آپ کو یہیں پہ محسوس کرنا۔ مجھے لگا یہ بھی ایک کہف میں جانا ہی ہے۔ اس کو ذہنی ہجرت بھی کہتے ہیں ویسے ہم، لیکن ایک دوسرا اینگل، میں جب کہف کے حوالے سے سوچ رہی تھی تو مجھے لگا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو کہف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ بھی بعض اوقات بدلتے ہیں۔ الکہف، جہاں سروائیول ممکن ہو سکے، جہاں آپ کی فکر کی حفاظت ہو سکے، جہاں
آپ کی نفسیات کی حفاظت ہو سکے، جہاں آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے، جہاں غیب سے آپ کے لیے اسباب فراہم کر دیے جائیں۔ ناسازگار حالات سے سازگار حالات کی طرف سفر۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے ہی دور سے گزرتا ہے جہاں اسے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ تو یاد ہے نا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے خاص لوگ تھے، انہوں نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی، ان کے اپنے کمفرٹ زونز تھے، ان کے لیے کوئی آسان نہیں تھا یہ فیصلہ کرنا کہ ساری آسائشیں چھوڑ کے تو یہ غار میں پناہ لیں گے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غار کا ورڈ جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں اس میں اور کہف میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ غار تو کہ کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، ایک کھو ٹائپ کی جگہ، ایک گہری جگہ، لیکن کہف ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں کسی خاص نیت سے پناہ لی جاتی ہے۔ انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ایک کنیکشن تھا اس کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے، اپنی اندر کی روحانی دنیا کو آلودگی سے بچانے کے لیے اور کسی بھی طرح کے پریشر میں نہ آنے کے لیے کہف میں پناہ لی۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا ان کے لیے؟ انہوں نے اللہ کے لیے ساری آسائشوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق بچانے کے لیے قربانی دینا، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا برداشت کیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کا نام رہتی دنیا تک محفوظ رکھا، اللہ کیسے انہیں کروٹیں دلاتا رہا، اللہ نے کیسا ان کے لیے انتظام کیا کہ سورج اس کہف سے یوں گزرتا تھا کہ ان کے جسموں پہ ڈائریکٹ روشنی بھی نہ پڑے، اور ایک ضروری جتنی حدت حرارت روشنی چاہیے ان کے جسموں کو وہ بھی ملتی رہے۔ کیسا انوکھا انتظام تھا، یہ کیسا خوبصورت انتظام تھا۔ تو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی بھی کہف میں پناہ لیتے ہیں، ہم اپنے آس پاس بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی علائشوں سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کرتے ہیں، کسی نہ کسی کہف میں پناہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ جہاں باہر کی دنیا انہیں آلودہ نہ کر سکے، جہاں وہ اپنا دامن بچا سکیں، کیونکہ جو نفس ہے وہ تو کھینچتا ہے ان چیزوں کی طرف۔ بظاہر ان چیزوں میں بڑا لطف ہوتا ہے، ہم سوشل میڈیا ہی کی بات کر لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے چلے جائیں، کیا کچھ نہیں آ رہا ہوتا، کہاں کہاں نفس یا اندر کا شیطان اکساتا ہے انسان کو کہ دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ اور ایسے میں ان چیزوں سے اوائڈ کر کے کسی کہف میں پناہ لینا، کسی ایسی چیز کا انتخاب کر لینا جو اللہ سے جوڑنے والی ہو۔ تو زندگی میں میرے اچھے ناظرین بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں ہمیں ایسے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں۔ یہ زندگی کی شاہراہ بہت سے سرپرائزز سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی ڈیسیژن لیتا ہے، وہ کیسے نوازا جاتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھنا ہو تو ہم اصحاب کہف کو دیکھ سکتے ہیں، کیسے غیب سے اسباب نہ صرف مہیا کیے جاتے ہیں بلکہ اللہ انہیں کیسے پھر عزت سے نوازتا ہے۔ اور قرآن پاک سورہ الکہف کی آیت نمبر 16 میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان ایسے حالات میں پھنس جائے اور ایسے میں وہ الکہف میں پناہ لے لے تو پھر اس پہ رحمت کیسے نازل کی جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھولے جاتے ہیں اور اس کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرمائی جاتی ہیں۔ آئیے سورہ الکہف کی آیت 16 دیکھتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے۔ اب جب کہ تم نے انہیں بھی اور اللہ کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیا ہے، تو اب تم کہف میں پناہ لے لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کا سائبان تان دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو یہاں مجھے لگا ہمیں فارمولہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا فارمولہ بتایا جا رہا ہے؟ کہ جو لوگ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد سے دور کرنے والے ہیں، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں، ان سے دور ہو جائیے۔
جب آپ ان سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے لیے ایک دوسرے راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، کسی کہف میں پناہ لے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تم پر اپنی رحمت کا سائبان تان دے گا۔ اللہ کی رحمت کا سائبان پھر ایسے بندے پہ تان دیا جاتا ہے اور اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے، کیا خوبصورت راستہ ہے، کیا خوبصورت سپورٹ ہے۔ اور ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ پھر کبھی بند نہیں ہوتے، وہ کھلے ہی رہتے ہیں۔ سورہ فاتر کی آیت 2 میں اللہ فرماتا ہے، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ پھر کسی انسان کی کوئی مجال نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو، ان دروازوں کو بند کر سکے، روک سکے۔ اور رحمت کیا ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے جس انسان کے لیے کھل جائیں، اس انسان کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا منظر یاد آتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص نے ان سے پوچھا اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دستک دیتے رہو، دروازہ کھل جائے گا رحمت کا۔ تو ایک عورت پاس سے گزر رہی تھی، کہنے لگی اے حسن، کیا اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ عورت مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، اللہ کی رحمت سے شناسہ ہے۔ تو جناب یہ کچھ آدھے ادھورے سے تصورات، خیالات اور ہمیشہ کی طرح کچھ ٹوٹی پھوٹی سی باتیں، خیالوں کے کچھ سلسلے، الکہف جو میرے اندر چل رہا تھا، آج دل چاہا اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے۔ جناب آپ بھی اپنی زندگی میں ڈیفوڈلز جیسے مہکتے ہوئے یادگار لمحات کو اپنے اندر زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ جب بھی زندگی کہیں آپ کو اداس لگے، آپ کے لبوں کی مسکراہٹ چھیننے لگے، یا آپ سے کہے کہ زندگی بہت تاریک ہوتی جا رہی ہے، تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کیسے اللہ نے آپ کو ڈیفوڈلز جیسے خوبصورت مہکتے ہوئے لمحات سے زندگی بھر نوازا ہے، مہکتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑا ہے جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی وسوسے کو قریب نہ آنے دیں۔ جہاں ہم شکر گزاری کا دامن تھام لیتے ہیں وہاں فوراً مایوسی کی تاریکی بھاگ جاتی ہے۔ تو ہمیں شکر گزاری کے کہف میں بھی پناہ لینا سیکھنی ہوگی۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کا کہف کیا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔